दोस्तों मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों एक वक्त था कि जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। पर दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको वाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक तरफ वो वजीर आज़म जो अमेरिका से बात करना चाहता था, उसने अपनी सियासत का ऐसा माहौल बदला और उसने इस तरह की सियासत की और अमेरिका और फ़ौज पे इल्ज़ाम लगाए कि उसे जेल में जाना पड़ा। और वो मोदी साहब जिसको अमेरिका ने एक वक्त वीज़ा नहीं दिया था, आज वो वाइट हाउस में बैठा हुआ। ये होती है प्रायोरिटीज़, ये होती है डायरेक्शन। जब आप अपनी सियासत कर रहे हों, अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हों और लार्जर फ्रेमवर्क में तस्वीर को ना देखें, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आती। अब अमेरिका कहता है जी कि दोनों मुल्कों का जो विज़िट है वो जी हम जी फ्री ओपन एक तो एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है उसको भी आगे लेके जाएं, जिसमें ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है इसमें डिफेंस आता है, क्लीन एनर्जी आती है, स्पेस आता है। ठीक है जनाब। अब आप इमेजिन करें कि डिफेंस में कितना इक्विपमेंट आएगा, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन होगी। इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिजनाइजेशन का, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो कितनी ताकत मिलेगी उनको, और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे भाई इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते। आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर है। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़न रहे हैं पाकिस्तान के विच बैक। ठीक है जनाब। सो हमें हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के, हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है। आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। और किधर स्पेस की बातें, हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान ख़त्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं डॉलर राउंड है। मतलब वो जो जारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा ना। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या-क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब। कि और मज़े की बात ये है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। और अब आप इमेजिन कर लें कि वो किस तरह इस कहानी को बना रहे हैं कि जनाब देखिए जी कोविड-19 पैंडेमिक जो है उसमें इंडिया ने एज़ ए ग्लोबल वो जो होती है वैक्सीन के जो है फैक्ट्री के तौर पे काम किया। और अभी भी हम जो है वो, अब ज़ाहिर बात है दैट वाज़ उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, उसको वो G20 में भी उसमें खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी देखो हमने ये किया, मज़ीद कर। अब ये सारे G20 के साथ वो अपने सारे मेडिसिन, हेल्थ और इन चीज़ों में जाएँगे। हालाँकि बहुत सारे फीडबैक भी आए हैं, जिस तरह अक्सर चीनी जो चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। इंडिया ने जो बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई हैं वो अफ्रीका से वापस भी आई हैं, ठीक है? लेकिन वो बड़ी कम आई हैं, लार्जली दे आर एक्सेप्टेबल। बहुत सारी जगहों पे ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन लार्जली वो एक्सेप्टेबल रही हैं। सो ये एक वक़्त है कि एक तरफ देखें कि अजीत डोवल जो है वो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन से जो है वो सऊदी अरब में मिल रहा है। ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी मिलिट्री इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातें हो रही हैं। मैं अब देख जानना चाहता हूँ कब किसी पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इन चीज़ों पे बात हुई है। मुझे लगता है जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मोहित यूसुफ साहब, उनकी तो अमेरिका से कुट्टी हो गई। उनको जनरल बाजवा ने लाए इसलिए थे ताकि वो अमेरिका से यारियाँ डालें, दोस्तियाँ डालें, और क्योंकि उनकी अमेरिका में बड़ा असर वसूख है जी थिंक टैंक कम्युनिटी में। वो जैसे ही अमेरिका के थिंक टैंक कम्युनिटी में निकले, वहाँ पे लोगों ने कहा यार ये तो फ़ौज का बंदा निकला।
ٹھیک ہے، وہ کرسٹینا فیئر وغیرہ جتنے لوگ تھے انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ فوج کا بندہ ہے جو ادھر بیٹھا ہوا. سو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے نا اپنے بندے رکھو، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ بڑے طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو خیر اینی ہو، اب ظاہری بات ہے ٹھیک ہے جی، یہ جو آئندہ آنے والے دنوں میں انڈیا کے لیے تو اس میں دیکھیں نا راستے ہی راستے ہیں. اب آپ امیجن کریں یاد ہوگا 2005 میں کہ مودی صاحب کو ویزا نہیں دیا تھا جارج ڈبلیو بش کی گورنمنٹ نے. ٹھیک ہے جی، اور ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کیا کیا، اور انڈیا کو وہ فریم کرتے تھے ریلیجیس فریڈم میں، اور اس طرح آج کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا. آج کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا. سب کو پتہ ہے بھائی براک اوباما بھی انڈین پارلیمنٹ میں آ کے بات کر گیا. ٹھیک ہے جی، ٹرمپ بھی آ گئے اور اتنے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں. ٹرمپ نے انڈین پارلیمنٹ میں بات نہیں کی تھی، لیکن وہ جو انہوں نے باقی جو ہے وہ ٹرمپ نے ساری کہانی وہ پروٹیسٹ کہہ رہا ہوں جو لارجلی انہوں نے جو ڈسکشنز ہیں جو ایک اسٹیڈیم میں انہوں نے کی تھی. اب آپ امیجن کر لیں کہ اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک طرف مودی صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. ادھر پاکستان میں بات ہو رہی ہے جی عمران خان جو ہے وہ کیا اسے بولتے ہیں اس کی پارٹی کو بین کر دیں. 1600 بندے پکڑے گئے ہیں، کور کمانڈر کے گھر میں حملہ ہو گیا ہے، کور کمانڈر کا گھر ہم نے جلا دیا ہے، اور ٹھیک ہے جی 8 بندے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں کلیشز میں. عمران خان نیب کسٹڈی میں ہے، سپریم کورٹ آج اس کے مسئلے کو سنے گی. مطلب یہ کہانی ہے. سونا پاکستان میں 2,40,000 روپے کا ہو گیا ہے، اور مطلب اس طرح کی باتیں. برطانیہ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. ٹھیک ہے جی، امریکہ کہتا ہے جی ہم کسی کی سائڈ پہ نہیں ہے پاکستان میں. سو یہ ہے پاکستان کی بھائی کہانی. کہاں پہ امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، امریکہ کے فارن سیکریٹری جو ہیں اینٹنی بلنکن صاحب کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر، اور کہاں پہ بائیڈن جو ہے وہ امریکہ وہ نریندر مودی کو انوائٹ کر رہا ہے. جو فرق سارا انہی کو کہانی. پاکستانی پاگل ہو گئے نے دنیا میں، جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر پروٹیسٹ نکال رہے ہیں، اپنے ملک کو گندا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی میں اس میں میرا ہرگز یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے یہ کہ پروٹیسٹ نہ کریں یا لوگ جو ہے ان چیزوں پہ نہ جائیں. بھئی آپ پروٹیسٹ کریں، آپ کا حق ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں جو کام ہم نے کرنے تھے وہ تو ہمارے راستے میں رہ گئے، وہ چیزیں تو ادھر کی ادھر ہی رہ گئیں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے اب دیکھیں نا کہ ہم نے امریکہ سے، اب عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ ہی از این ایگوئسٹک پرسن. انہوں نے امریکی صدر سے بات کرنے کی کوشش کی، نہ بات بنی. ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب جتنے لوگ ہیں یہ سارے کانسپریٹر ہیں. انہوں نے کہا یار یہ امریکہ میں منہ نہیں لگاتا، چلو ٹھیک ہے امریکہ فوج کا گھٹ جوڑ بنا دو، اور کوجی انہوں نے کرایا آپس میں. سو وہ آپ دیکھیں نا کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہاں پہ ان کو انڈو پیسیفک میں لے کے جا رہے ہیں. لے کے کیا جا رہے ہیں، لے پہنچے ہوئے ہیں. وہ کرٹ کیمبل صاحب ہیں ایک جو بائیڈن صاحب کے از اپوائنٹمنٹ فار انڈو پیسیفک. انہوں نے کہا بھائی ریسنٹلی انہوں نے کہا انڈیا جو ہے فوکس ہے یو ایس ڈپلومیسی کا 2023 میں. تو آپ آگے ان وے دیکھ لیں کہ جاپان اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور یہ جو ساؤتھ کوریا، یہ سارے ملک جو ہیں ان کی کیا پھر ہوگی جرت ہوگی ہے کہ انہوں نے کہنا بھائی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی بڑی ہیں. سو یہ جو چیز ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح جو امریکہ جو ہے وہ اپنے الائنسز بنائے گا، اور کس طرح اس میں انڈیا کو وہ پرائمری ویلیو دے رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں نا کہ وہ جاپان کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں باقی چیزیں ہو رہی ہیں. سو لیٹ سی کہ ہم کہاں پہنچتے ہیں کہاں نہیں جاتے. لیکن انڈیا نے تو وہ تو دے ہیو گون فار فار ہیڈ فرام اس. ہم تو ادھر ہی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کا ٹائم، جسے وہ کہتے ہیں نا ایک لڑائی جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں. قوم جو ہے وہ لڑ رہی ہے، عوام جو ہے وہ پس رہی ہے، گرمیاں آ رہی ہیں. آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہمارے پیچھے ابھی آنا ہے، جسے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے، میں تو حیران ہوں پاکستان میں لوگ کس طرح سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. بجلی نہیں ہے، گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہو بھائی؟ دی اونلی تھنگ وچ امپورٹنٹ از، ٹھیک ہے جی، وہ یہ ہے کہ آپ کا بزنس چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، آپ کی اکانومی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی.
آپ کا بزنس چلنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اور کسی اور چیز کو دیکھنا ہے. پاکستان میں آپ ڈالر جو تھا وہ 2017 میں 105 روپے کا تھا، $1. آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو $، ہے ایز آف ٹوڈے 300 روپیہ کراس کر گیا بھائی. خدا کا خوف کریں، 300 روپیہ کراس کر گیا ہے ایک $، اور یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کراس کر جانا اس نے مزید. اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی فوج کے ساتھ مل گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ظاہری بات ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے عمران خان کو دبا رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان مل کے جو ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے ان کو دبا رہا تھا. مطلب یہ کیا، ہم تو ایک جسے کہنا تماشا بن گئے ہیں. یہ ملک نہیں ہے، یہ تماشا ہے ایک. اور اس میں اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی کہانی اور اپنی مرضی کی سٹوری جسے نا کہتے ہیں نا وہ سنانا چاہتا ہے. سو یہ ایک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جسے آپ کہہ لیں کہ ہمارے لیے چوائس یہ ہے، ہمارے لیے جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو جی ٹیکنالوجیکل جو اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پارٹنرشپ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. سو یہاں پہ آ کے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز رہ جاتی ہیں، وہ کیا کریں، لوگ پھر کیا کریں. آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتا ہے جی انڈیا تو اس وقت لیڈرشپ دنیا میں شو کر رہا ہے. مودی صاحب، عمران خان صاحب مودی صاحب کے پاس گئے وین ہی واز ناٹ ان پاور، تو ان کو پتا تھا میں نے اگلی دفعہ وہ پاور میں آنا ہے، تو وہ کرکٹ میچ دیکھنے گئے انڈیا میں. اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی جسے کہتے ہیں نا کہ میں مودی صاحب سے مل جاؤں، تاکہ میں نے جب وزیر اعظم بننا ہے تو میں نے ملاقات کرنی ہے ان سے. وہ اپنی لائن فٹ کر رہے گئے تھے مودی صاحب سے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2023 جو ہے وہ ریممبر رہے گا، دنیا یاد کرے گی اس کو کہ انڈیاز ایمرجنس ایز اے تھرڈ پول آف دا ورلڈ. ابھی تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تھرڈ پول کیا ہونا ہے. کیا امریکہ فرسٹ پول ہے، کیا چائنا سیکنڈ پول ہے؟ ادھر سے فرینچ پریزیڈنٹ ایمنل میکرون کہتے ہیں کہ تھرڈ پول یورپ ہوگا. کئی لوگوں کا کہنا نہیں ہے جی انڈیا تھرڈ پول ہوگا، کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو یہ کویشچن ہے، یہ obviously بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. اب پاکستان جو ہے اس کو تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کے پکڑے جانے پہ وی آر آن دی ایج، ہم ایج پہ آ گئے. اور پاکستان کی ظاہری بات ہے جسے بولتے ہیں عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کی جو پولیٹکس ہے وہ اتنی زیادہ آپ سمجھیں کہ پولرائزیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، اتنی زیادہ وہ نفرت کے اوپر آ گئی ہوئی ہے کہ وہ پرسنل ہو گئے ہیں چیزوں پہ. دے فارگاٹ کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح آپس میں لڑتے جھگڑتے رہنا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہنا ہے، یا کہ ہم نے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک راستہ تلاش کرنا ہے ملک کے لیے. آج میں ابھی انڈین میڈیا پہ تھا تھوڑی دیر پہلے، تو وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ نے پاکستان اس لیے حاصل کیا، ہم نے انڈیپینڈنس اس لیے حاصل کی گریٹ برٹن سے، اور ہم ایک آزاد ملک اس لیے بننا چاہتے تھے کہ وہاں پہ جا کے مذہب کے نام پہ آزاد تو ہوں گے، پہلے مذہب کے نام پہ قتل ہوئے یہاں پہ سنی شیعہ، پھر احمدی دیوبندی وہابی. ہر بندہ اپنی مسجد میں جاتا ہے، اپنی مرضی کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، گالیاں، ایک بندہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. کافر کافر کہہ کے آپ نے اس چیز کے لیے اسلام ملک بنایا تھا. پھر ڈیموکریسی آپ کو نہیں ملی. پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی فوج کے ساتھ مل جاتی ہے، دوسری اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، پھر دوسری فوج کے ساتھ مل جاتی ہے، پھر پہلے والی اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. تو مطلب یہ کیا آپٹکس ہیں، اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے اور ہم نے پھر کیا کیا؟ یہ بڑے انکمفرٹیبل سوال ہیں، ان سوالوں کے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور جو پاور میں لوگ ہوتے ہیں وہ تو جواب دیتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایکسیسیبل ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے جواب نہیں دیتے، وہ اپنی مرضی کی بات سناتے ہیں، کہتے ہیں اور سناتے ہیں. سو کئی جگہوں پہ سیاسی جماعتوں کا قصور ہے، کئی جگہوں پہ ہماری فوج کا قصور ہے. وہ ابھی عمران خان والا تجربہ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں ایک کرپٹ لیڈرشپ ہے ہمارے ملک میں، نواز شریف اور زرداری، سو ہمیں کلین بندہ چاہیے. اب وہ کلین بندہ جنہوں پنجابی کہتے ہیں گھاٹے پہ آ گیا، وہ گاٹے لے آ گیا سب دے، انہوں نے سب کو ہی اس نے فارغ کر دیا. بندہ کلین ہے. اب پہلے آپ نے 12 سال فوج نے اس کا امیج بنایا وہ کلین ہے کلین ہے کلین ہے، اور باقی غلط ہے. آخر میں جب اس نے فوج کے اندر میڈلنگ کی، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو کنٹروورشل کیا، DGISI کی اپوائنٹمنٹ نہ ہونے دی، فوج کے اندر بڑی اتنی زیادہ نفرت پھیلا دی، سب کچھ کیا، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوا بھائی؟ پھر گالیاں، چور چکاریاں، یہ سارا کچھ.
ٹھیک ہے جی. سو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی دیکھیں نا کس طرح کی چیزیں ہیں. فوج کی انسٹالیشنز پہ حملے کرنے، یہ کیا ہونا، یہ چیزیں تو آپ دیکھیں پاکستان کا جو میڈیا وہ تو دکھا بھی نہیں رہا اصل میں ہو کیا رہا ہے. سوشل میڈیا اس طرح بین ہے، چیزیں اس طرح نہیں ہیں. جسے وہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا اس طرح بہن ہے، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سوشل میڈیا میں چیزیں بتائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے مودی صاحب نے اور عمران خان نے ایک جیسے سفر آلموسٹ شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن مودی صاحب بائیڈن کے مہمان ہیں، عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور کہتے تھے بائیڈن کو میرے سے کال پہ بات کرو. جب کال پہ بات نہیں کی، اس نے کہا مجھے تو گرایا ہی انہوں نے. اور جب پتہ چلا امریکہ کے ساتھ میرے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے حکومت میں آنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس کے امریکہ سے بڑا اچھے تعلقات ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں امریکہ نے نہیں گرایا تھا، یہ تو سابق آرمی چیف باجوہ نے مجھے گرایا تھا. سو دیٹس ہاؤ وی آر. یہ کس طرح کی سیاست ہے اور کیا ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. سو وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے کہ ہم نے کدھر جانا. بھائی یہ سارے سیاستدان مل کے بیٹھیں، کوئی راستہ تیار کریں، کوئی فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے، پاور شیئرنگ کرنی ہے کریں. فوج اس ملک کی ریالٹی ہے. آپ فوج سے پاور اوور نائٹ نہیں لے سکتے. نہ آپ فوج سے پاور جو جا کے کہہ سکتے ہیں جی کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا میں یہ پاور دیں. ایسے نہیں ہونا. یہ پاور سٹیپ بائی سٹیپ لی جائے گی ود گڈ گورننس ود ڈلیوری. ٹھیک ہے. اینڈ دین یہ تو وداؤٹ ریئلائزیشن ان سے پاور لی جانی چاہیے. وہ بھی چاہتے ہیں ملک ترقی کرے، فوج بھی چاہتی ہے ملک ترقی کرے. ٹھیک ہے. لیکن فوج کی بھی اپنی لائکس ڈس لائک ہے. یہ لائکس ڈس لائک نے بھی ہمیں مروایا ہوا ہے. سو اس لیے آگے یہ پولیٹیکل کلاس سارے چاہتے تو ملک کی ترقی ہے نا. تو آپ پاور شیئر کر لیں بھائی، آپ ملک کو کھائیں پئیں موجیں ماریں، ہمیں بھی کچھ تھوڑا عوام کی زندگی بھی بہتر کر دیں. ٹھیک ہے. آپ لوگ بڑے ہیں سارے، آپ لوگوں نے آپ کسی کا قد کاٹ بڑا ہے، کسی کا خاندان بڑا ہے، کوئی کب سے سیاست دان ہے، کوئی کتنا پاپولر ہے، کسی کے پاس بندوق ہے، کسی کے پاس گلیل ہے، کسی کے پاس چھری، کسی کے پاس چاقو، کسی کے ساتھ عوام، سب کے پاس سب کچھ ہے. وہی عوام کو بھی ساتھ شیئر کریں. عوام کے لیے $300 بچوں کے لیے مہنگائی انفلیشن 30-40% پہ پہنچ گئی ہے، اسکول کالج بند ہیں. کوئی عوام کی زندگیاں بھی بہتر کر دیں، ساتھ اپنا بھی یار روٹی پانی اسی ملک سے کھاتے پیتے رہو. لیکن یہ تو نہ کرو کہ سارا ٹائم اپنا ہی سوچو، ہمارا بھی کچھ سوچو، عوام کا بھی سوچو یار. اور وہ چلو ہم تو جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں دے آر آن اے ڈفرنٹ ورلڈ. یو گو ٹو ولیجز یار، آپ وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ کس طرح کی زندگی ہے. نہ انٹرنیٹ، نہ فیسلٹیز، نہ اپرچونیٹیز، نہ مستقبل کی امیدیں بھی نہیں ہیں وہاں پہ. تو سو اس طرح تو نہ کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ دس از اے کنٹری آف 25 کروڑ لوگوں کا. دس از ناٹ اے کنٹری. ہم کو 1 کروڑ ملک کا بندہ تو نہیں ہے. بچے تو ادھر ایسے پیدا ہوتے ہیں جیسے نا جڑا نا وہ چوں خرگوش نکلتے ہیں. سو یہ دس از واٹ آئی بلیو ان، دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہماری بھی امریکہ سے ٹیکنالوجیکل پارٹنرشپ ہونی چاہیے سی. اسی طالبان بناتے طالبان مکان چ لگے رہے، سارے کو مکے ہی نہیں، سارے کو مکے ہی نہیں طالبان. I'm all hopeful things will be good. پاکستان کے لوگوں میں پوٹینشل ہے، کام کر سکتے ہیں، طاقت ہے. کوئی نالائق گونگے بہرے نہیں ہیں. کوئی ان کا کوئی ڈی این اے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ کمزور ہے کہ they can't compete with the rest of the world. They can compete with the rest of the world. ڈائریکشن چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے، پولیٹیکل کامنس چاہیے، ملک چلے. ٹھیک ہے جی. That's the only way things will move forward. Thank you.